बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, बिलाखिर अफगान तालिबान ने बगैर किसी तसादम के, बगैर किसी खून रेज़ी के वफाकी दारुल हुकूमत काबुल में अपना कब्जा जमा लिया है। और इसी के तनाजुर में जो अफगान हुकूमत है वो बिल्कुल बेबस दिखाई गई और सदर अशरफ गनी जो हैं वो इस वक्त मुल्क से फरार हैं। और जो हमें खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक वो जो है इस वक्त यूएई में मौजूद हैं। पहले खबरों में बताया जाता था कि वो ताजिकिस्तान गए हैं, उज़्बेकिस्तान गए हैं, लेकिन अब वो यूएई में मौजूद है। नाज़रीन, ये जो कशीदा सूरत हाल है अफगानिस्तान की और ये जो सारा खेल था इसका इख्तिताम हुआ 15 अगस्त 2021 को। नाज़रीन, हम अपनी पिछली नशिस्तों में अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर आपको जो बदलती सूरत हाल है उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहे हैं। आपकी तरफ जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपसे शेयर करते रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से चाहूंगा कि एक क्लिप हम आपको दिखाएं जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर की हैं। एक क्लिप देखें, उसके बाद हम वापस आते हैं। हुआ है तैमूर, वो ये है कि ऐन उस वक्त जब इनखला अमरीकी अफवाज और नेटो का इनखला 50% की सतह अबूर किया है, एन उस वक्त कुछ वाकयात ऐसे रूनुमा हो रहे हैं जी जो कि मेरे ख्याल से अफगान अमन अमल के लिए बहुत बड़ा धचका है। मिसाल के तौर पे मुझे इस बात का डर है कि कहीं तालिबान ने अपना ऑफेंसिव जिसे वो स्प्रिंग ऑफेंसिव कहते हैं जी, वो स्प्रिंग ऑफेंसिव गर्मी के इन दिनों में कहीं शुरू ना कर दिया हो। अगर ऐसा है तो वहां के हालात के लिए ये बात बहुत, तो इसे इस तरह लेके चलते हैं कि मैं कम से कम अपनी उस बात पे कायम हूं कि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल करीब में अमन आता मुझे नजर नहीं आ रहा। दुआ मेरी है, पूरी दुआ है कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफगानिस्तान के अमन से पूरे खित्ते का अमन मशरूत है। मगर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। उस बात को इंडोर्स अमेरिका का वो जर्नैल कर रहा है जो कि इस चीज को तब से देख रहा है जब से अमेरिकी अफवाज वहां कूद। उससे पहले अफगानिस्तान में कुछ ऐसे वाकयात एकदम से उन्होंने जन्म लिया है कि जिनके तहत अफगानिस्तान और पूरे खत्ते का अमन एक बार फिर खतरे में पड़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर चुका हूँ इस प्रोग्राम की शुरू की नशिस्तों में कि मैं कम से कम अफगानिस्तान में अमन आता नहीं देख रहा। ख्वाहिश मेरी है, लेकिन आज इस बात को इंडोर्स किया है अमेरिका के सबसे बड़े जनरल ने। अल जजीरा को मैं कोट करता चलूं, वो कह रहा है कि टॉप यूएस जनरल सेज सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान डिटीरियोरेटिंग। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है अफगानिस्तान से रिलेटेड, और अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगड़ रही है। मैं अपने पिछली नशिस्तों में इसको डिस्कस कर चुका हूं बड़ी तफसील से कि अफगानिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि अमन की कोशिश हो रही है, लेकिन हालात कुछ काबू में नहीं आ रहे। जब अमेरिका 20 साल बाद यहां से अपनी और नेटो की अफवाज का इनखला अंजाम दे रहा है, तो एक बहुत ही अबतर सिचुएशन, एक बहुत ही अजीब सूरत हाल इस पूरे इलाके में क्रिएट हो गई है। यही वजह है कि मैं गुज़िश्ता साल 1.5 साल से इस स्टांस पे कायम हूं कि बावजूद इसके कि अमन की कोशिश हो रही है, लेकिन जब आप देखेंगे ये फौजी इनखला होगा तो अफगानिस्तान में एक बड़ा गेम, जिसे मैं ग्रेटर गेम कहता हूं, मेरे मुंह में खाक, अफगानिस्तान का ग्रेटर गेम शुरू होगा, और वो इस मंजरनामे से कई ज्यादा तल्ख होगा। मेरे मुंह में खाक। डिस्कस कर चुके हैं कि अहम तरीन जो इलाके अफगानिस्तान के वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। काबुल बहरहाल अभी तक फॉल नहीं हुआ, और काबुल का फॉल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होता है, वो तालिबान के कब्जे में चला जाता है, तो उसके असरात इस वक्त की सूरत हाल से ज्यादा गंभीर होंगे। फॉल ऑफ काबुल इस वक्त तो नहीं है, लेकिन काबुल के आसपास के इलाकों में तालिबान बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इस वक्त जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक इस वक्त रशिया के रूस के तकरीबन 6000 जवान, 6000 सोल्जर्स यहाँ मौजूद हैं, और वो इस मौके की ताक लगाए बैठे हैं कि जैसे ही अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला होता है मुकम्मल तौर पे,
تو وہ اپنا ادھر رول پلے کریں, یعنی وہ یہاں کسی نہ کسی صورت میں انٹر ہوں. یقیناً ڈائریکٹلی تو امریکہ جیسی حماقت تو وہ نہیں کریں گے, لیکن کسی نہ کسی انداز میں روس اور چین نے انٹر ہونا ہے جا رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں اسے اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ تو وہ قوتیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں, افغان طالبان, امریکی فوجی, نیٹو ٹروپس. افغانستان اتنی گھمبیر سچویشن ہے یہاں کہ بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہے. جی, کہیں نہ کہیں یہاں چین کی پریزنس ہے, کہیں نہ کہیں یہاں روس کی پریزنس ہے, کہیں نہ کہیں یہاں ایران کی پریزنس ہے, کہیں نہ کہیں یہاں بھارت کی پریزنس ہے, کہیں نہ کہیں یہاں یورپ کی پریزنس ہے. بالکل, یہ وہ چیز ہے جو کہ اب تک لائم لائٹ میں آئی نہیں ہے, اور جب انخلا ہوگا تو یہ چیز پرومیننس کی طرف جائے گی اور نظر آئے گی. صحیح. ایک اور قوت کی یہاں پریزنس ہے اور اس قوت کا نام ہے داعش. وہ بھی یہاں پریزنٹ ہے اور آنے والے صورتحال میں اس کا بھی ایک رول بن رہا ہے جب افغانستان سے فوجی انخلا ہوگا. اللہ کو آنے والے دنوں میں جب ایک نیا منظرنامہ طلوع ہوگا تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ جو بیان اشرف غنی صاحب کی طرف سے آیا یہ ان کے منہ پہ مارا جائے گا. جی, اصل وجہ افغانستان میں امن نہ آنے کی ایک یہ بھی ہے کہ جو افغان قیادت ہے جس کے سربراہ اشرف غنی صاحب ہیں, یہ بہت زیادہ غیر سنجیدہ ہیں. اس پہ ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ افغانستان میں امن کہیں دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہا, خواہش میری ہے لیکن امن مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اس بات کو میرے اس نظریے کو اب سے چند دن پہلے ایشیا ٹائمز کے اس مضمون نے کور کیا جو کہ ولیم میلی نے لکھا ہے. ایشیا ٹائمز شائع ہوا ہے, کہتا ہے کہ ڈیکیڈز آف افغان پروگریس کوڈ بی بلون اوے. اچھا, اس میں وہ کم و بیش انہی غیر سنجیدگیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو کہ موصوف اشرف غنی صاحب سے میں آپ سے چند لمحات پہلے منسوب کر رہا ہوں. کس قسم کی حواس باختہ شخصیت ہے یہ اشرف غنی جس کا نام ہے. بدترین حالات ہیں, اپنی فورسز اس قابل ہیں نہیں کہ ڈیفینڈ کر سکیں افغانستان کو, اور موصوف فرما کیا رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر دیا جائے. تو وہ کیا بھاڑ جھونکی امریکہ نے جو اتنے عرصے سے پیس کی کوشش کرتا رہا, پاکستان کو آپ نے اتنے عرصے انوالوڈ رکھا, آپ نے پورے فضا میں پھنسائے رکھا. اس قسم کی لیڈرشپ بیان دے رہی ہے افغانستان میں. شرم کی بات ہے, ان کے لیے شرم کا مقام ہے. لانچ کریں, اپنے جیٹس لانچ کریں, اور افغانستان میں میرے منہ میں خاک ایک بدترین منظر آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ امن ہی پریویل کرے, لیکن جو حالات ہیں, جو خبریں ہیں, جو اطلاعات ہیں, جو معلومات ہیں, وہ کچھ اور انڈیکیٹ کر رہی ہیں. جی تیمور. جی ناظرین, تو آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا. دوسری جانب اگر ہم بات کریں امریکہ کی, تو امریکہ پہ کافی تنقید کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے. امریکی فوج کا انخلا کے بعد افغانستان سے, اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ ہیز فیلڈ ان افغانستان, جبکہ امریکہ جو ہے ان ساری جو خبریں ہیں ان کو اس پر اس کی تردید کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا مشن سکسیسفل رہا افغانستان میں. اور صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم وہاں پر کوئی نظام بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. ناظرین, 20 سال کا سفر, اس پر جو طالبان نے اپنا مقام بنایا, اپنا مقصد حاصل کیا, یہ سفر کیسا رہا؟ اتار چڑھاؤ بھی رہے, کبھی افغان طالبان اس پر مضبوط دکھائی دیے اور کبھی کمزور پڑتے ہوئے دکھائی دیے. یہ سفر کیسا رہا؟ اس سب صورتحال کی جو 20 سال کا سفر تھا, اس کی وضاحت ہم جانیں گے اپنے اینالسٹ انیب وسیم سے. السلام علیکم انیب. جی وعلیکم السلام تیمور, آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام. وعلیکم السلام انیب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. افغان اسپیشل آج کا جو ہمارا شو ہے پورا اس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بتائیے گا کہ افغان طالبان جو ہیں اس وقت پورے افغانستان پر قابض آ چکے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تیمور, میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. جو کلپ ہم نے پلے کیا اس میں کافی طویل طور پہ, کافی وسیع انداز میں ہم تذکرہ کرتے رہے افغانستان کا اور وہاں کی ڈیولپنگ سچویشن کا. جی, ایک اعتراض ہم تک پہنچا جو کہ ہمارے قابل عزت ہمارے ناظرین ہیں, اور وہ یہ تھا کہ اس پہ بات کریں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اپنے ان ناظرین کا احترام کرتے ہوئے, ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے, کچھ ماضی کی چیزیں ہیں جو کہ میں یہاں یاد کراتا چلوں. جی جی. پھر جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے, اور کچھ مستقبل پہ اپنا ایکسکلوسیو انالیسس بھی پیش کریں گے. ضرور ضرور. 80 کی دہائی میں جب سوویت آکوپیشن کی کوشش ہوئی افغانستان میں, جی,
تو افغان جہاد یہاں سے کھڑا کیا گیا. افغان جہاد کے نتیجے میں سوویت یونین کو بدترین ہزیمت ہوئی, بدترین شکست ہوئی. بالکل. اور اس شکست کے بعد افغانستان میں کیوس یعنی طویل بدامنی کی ایک فضا ہم نے انسٹیبلٹی رہی. بالکل درست. تقریباً 3 سال خانہ جنگی میں رہا اپنا افغانستان, اور 1992 میں بدترین خونریزی ہوئی. مختلف فکیں وہ آپس میں ہمیں لڑتی نظر آئیں. صحیح. وہ مجاہدین جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی تھی اور انہیں یہاں سے بھاگنے میں مجبور کیا تھا, انہی میں سے کچھ ناراض اور کچھ غیر متفق قوتیں مجاہدین سے علیحدہ ہو چکی تھی. صحیح. اور اسی پوری فضا میں, اسی پوری خانہ جنگی کی فضا میں ایک گروپ وہاں سے ابھرا تھا جنہیں افغان طالبان کے نام سے لوگ جانتے ہیں. یہ گروپ اتنا مضبوط تھا کہ 1992 میں اس کے خروج کے بعد اس نے تقریباً 3-3.5 سال کے عرصے میں پورے ہی افغانستان پہ اپنا کنٹرول سنبھال لیا. قندھار اور کابل 2 اہم شہر جس پہ اس نے قابو کیا, اور اس کو قابو کرنے کے بعد سن 1996 میں کابل کو قابو کرنے کے بعد اس پہ قابض ہونے کے بعد اسلامک ایمریٹ آف افغانستان یعنی دولت اسلامیہ افغانستان کی بنیاد رکھی. صحیح. اس وقت جب یہ بنیاد رکھی گئی تو دنیا کے صرف 3 ممالک نے, بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے, لیکن دنیا کے 3 ممالک نے صرف دولت اسلامیہ افغانستان کو قبول کیا, جن میں سے ایک سعودی عرب تھا, دوسرا متحدہ عرب امارات اور تیسرا پاکستان. سن 1996 میں طالبان نے اپنی حکومت قائم کی اور 2001 تک وہ چلتی رہی. 6 سال کے عرصہ, تقریباً 5.5 یا 6 سال کا عرصہ بیان ہوتا ہے کہ طالبان وہاں پہ حکومت کرتے رہے. پھر 9/11 ہوا جو کہ سب کے سامنے ہے, ستمبر کی 11 تاریخ 2001. اس کے بعد امریکہ کودا کیونکہ اسامہ بن لادن افغانستان میں کہیں موجود تھا اور طالبان سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کریں, لیکن طالبان نے انکار ریفیوز کر دیا. جی. تو اس کے نتیجے میں طالبان کی یہ حکومت 2001 میں گرا دی گئی, تختہ الٹ دیا گیا. نتیجے میں حامد کرزئی صاحب سامنے آئے اور طالبان 2-3 سال مار کھانے کے بعد کمزور ہوئے, لیکن 2006 تک اتنی قوت پکڑ چکے تھے کہ وہ دوبارہ سے افغان فورسز اور یو ایس فورسز کے خلاف کھڑے ہو جائیں. صحیح. پھر آپ آ جائیں 2020 میں. 2020 میں اب جب ہم کھڑے ہیں اور یہاں سے فوجی انخلا ہو رہا ہے امریکہ کا, 20 سال کی بدترین خونریزی, 20 سال کی بدترین جنگ کے بعد اس کے نتیجے میں تقریباً 40,000 سیویلینز, تقریباً 64,000 افغان ملٹری کے لوگ اور تقریباً 3,500 فورن ملٹری کے لوگ, یہ تمام یہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو انہیں آپ ایڈ اپ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان, کتنا جانی نقصان ہوا. صرف یہی نہیں ہوا, مالی نقصان بھی ہوا. امریکہ نے تقریباً $1 ٹریلین اس جنگ پہ ضائع کیے ہیں اور نتیجہ شکست خوردہ ہو کے ہزیمت اٹھا کے یہاں سے جا رہے ہیں. 2020 کے فروری میں جو دوحہ ٹاکس کا آغاز ہوا جس میں ملا عبدالغنی برادر نے اگریمنٹ سائن کیا امریکہ کے ساتھ فوجی انخلا کے متعلق, اس کے بعد فوجی انخلا ہونا تھا, لیکن جس تیزی سے فوجی انخلا ہوا یہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن پیس ٹاکس ہوئی جو کہ جمود کا شکار ہوئی, اور وہ جب جمود کا شکار ہوئی تو اس کے نتیجے میں طالبان نے اپنی ایکسرسائز تیز کی, اور آج کابل میں جب طالبان قابض ہیں تو کابل میں فضا سب کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. صحیح. وہ شہر جہاں سے انہیں 2021 میں بے دخل کیا گیا, ان کا تختہ الٹا گیا, 20 سال کے اندر طالبان واپس اس علاقے پہ قابض ہوئے. تو یہ ایک بڑی جیت ہے طالبان کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی ایک بدترین ہزیمت ہوئی ہے, امریکہ کے ساتھ نیٹ آف واچ بھی ایک بدترین ہزیمت ہوئی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں جو سب کے علم میں ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے. جو کرنٹ سٹیٹ آف افیئرز ہے, جو موجودہ صورتحال ہے افغانستان میں, وہ یہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ طالبان کابل میں داخل ہو گئے, صدارتی محل میں داخل ہو گئے, وہاں کنٹرول سنبھال لیا, اشرف غنی بھاگ گیا. اس بگوڑے کے بارے میں ہم کافی باتیں کر چکے ہیں اپنی نشستوں میں, کم و بیش اسی طرح کی چیزیں تھیں. لیکن
جو مزے کی بات ہے، جو خوبصورت بات ہے اس پوری فضا میں تیمور، وہ یہ ہے کہ اس پورے قبضے کے باوجود کابل میں اس طرح کی سخت فضا نہیں فیل کی گئی. آپ فیل کریں گے جس دن محاصرہ ہوا ہے، جس دن قبضہ ہوا ہے، کابل فنکشن کر رہا ہے، ایمبیسیاں چل رہی ہیں، وہاں پہ سسٹم پورے کا پورا چل رہا ہے، وہاں بیوروکریسی کام کر رہی ہے، وزارتیں کام کر رہی ہیں، آفیسز کام کر رہے ہیں، وہاں کا میڈیا کام کر رہے ہیں، جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں، اور تو اور انٹرنیٹ کام کر رہا ہے. تو یہ 20 سال میں ایک بڑی تبدیلی آئی تو ہے. میرے لیے یہ چیز شاکنگ تھی کہ میں جو اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ طالبان کے آنے کے بعد فضا میں بہت زیادہ سختی ہوگی، تلخی ہوگی، ویسا کچھ نہیں ہوا. تو اس سے اگر میں سم اپ کرنے کی کوشش کروں کہ اس پورے کیوس کے باوجود، اس پورے افراتفری کے باوجود وہ منظر نہیں نظر آیا جو کہ میں کم سے کم اینٹیسپیٹ کر رہا تھا، جس سے میں فیل کر رہا تھا کہ ہوگا. اس کے بعد طالبان کے اسپوکس پرسن ذبی اللہ مجاہد نے نیوز کانفرنس بھی کی ہے، بڑی تفصیل بیان کیا. کافی ان ایکسپیکٹڈ نیوز کانفرنس تھی، اور اس میں بہت طویل نیوز کانفرنس، جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں سب ہی افراد کم و بیش تمام ہی فیکشن اس نیوز کانفرنس کا حصہ تھے. ایون خواتین، عالمی میڈیا سے تعلق رکھنے والی خواتین رپورٹرز بھی اس پریس کانفرنس کو کور کر رہی تھیں. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو کہ آئی ہے. ایک انٹرم سیٹ اپ، ایک عبوری سیٹ اپ کے تحت چیزیں انٹروڈیوس کروانے کی کوشش ہے، اور اس پہ افغان اکابرین بڑے سنجیدہ معلوم ہو رہے ہیں. حامد کرزئی صاحب اور عبداللہ صاحب کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملاقات ہوئی ہے صحیح اسد حقانی صاحب اور ان کے ہمراہ جانے والے لوگوں کے ساتھ. اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. لیکن ایک عبوری سیٹ اپ، ایک انٹرم سیٹ اپ انٹروڈیوس کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ کم و بیش اسی بلنکن فارمولا کے تحت لانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ اینتھنی بلنکن نے اب سے چند ماہ پہلے پروپوز کیا تھا کہ اشرف غنی کو مائنس کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ لیا جائے. لیکن انہیں میرا آپ سے ایک ادھر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کو وہ اس ملک سے دربدر کیوں ہوئے؟ ان کو جانے کا وجوہات کیا تھی اس ملک سے جانے کی؟ اشرف غنی کے جانے کے پیچھے جو وجہ ہے تیمور، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ میں آپ کو ایک واقعے کی صورت میں بیان کرنا چاہوں گا. ماضی کے آئینے میں آپ کو حال دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. افغانستان میں ایک صدر گزرا ہے جس کا نام ہے نجیب اللہ. اچھا. ڈاکٹر نجیب کے نام سے اسے لوگ جانتے ہیں. نجیب اللہ سن 1987 سے سن 1992 تک افغان صدر رہا ہے. وہ نجیب اللہ جو کہ خاد کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا ہے. خاد یعنی سوویت یونین کے زیر اثر کام کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسی. صحیح. نجیب اللہ کے متعلق ایک واقعہ ہے جو کہ کم و بیش اس پوری سچویشن کو سم اپ کرتا ہے، جو کہ آپ کے سوال سے جڑی ہے تیمور. وہ یہ ہے کہ ایک جب اس سے بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا افغان طالبان کے ہاں، اسے بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. تو ایک روز یہ اپنے صدارتی محل سے ایئرپورٹ کے لیے نکلا، جہاں سے اس نے دلی کے لیے فلائی کرنا تھا. اچھا. دلی اس نے جا کے ریفیوج لینا تھا، جہاں اس کی بیٹیاں اور اس کی اہلیہ پہلے سے موجود تھیں، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اسے یہاں رہنا اس کے بارے میں نہیں ہے. کسی بھی وقت طالبان اس پہ حملہ کر سکتے تھے. تو اس نے بھارت جو کہ سوویت یونین کے ساتھ کھڑا تھا سب جنگ میں، اس کی مدد طلب کرنے کی کوشش کی اور وہاں فلائی کرنے کی کوشش کی. ایسی سچویشن میں اس کا ایک دوست تھا جسے یہ بہت اپنا جگری یار تصور کرتا تھا، ایک بہت قریبی یار تصور کرتا تھا. نام میں اس کا بتاتا ہوں، لیکن وہ شخص اپنے مفادات ذرا دوستی سے اوپر رکھتا تھا. صحیح. جب اس نے دیکھا کہ طالبان اس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ ایئرپورٹ جا رہا ہے تو کیوں نہ مخبری کی جائے، اس شخص نے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے طالبان کو ایک خبر چھوڑی اپنے ذرائع کے ذریعے کہ جس شخص کی تلاش میں تم ہو وہ کابل ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے اور نئی دلی فلائی کرنے کا اس کا ارادہ ہے. ایک ہارڈ لک اس کے ساتھ یہ نجیب اللہ کے ساتھ کہ جب یہ ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں اسے بھارتی ایمبیسی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ ہم آپ کو ہوسٹ نہیں کریں گے. اچھا. کیونکہ سوویت یونین انہیں ڈمپ کر چکا تھا، لیکن انہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا. بھارت نے پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کو ہوسٹ نہیں کریں گے. اب نجیب اللہ ایئرپورٹ پہ پھنسا ہوا ہے اور نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ طالبان کو مخبری ہو چکی ہے. لیکن طالبان کو یہ پتا ہے کہ بھارت انہیں ہوسٹ نہیں کر رہا. طالبان روکتے ہیں.
اس خبر پہ جو کہ ان کے دوست نے ان تک پہنچائی ہے، طالبان ذرا رکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح انہیں نجیب اللہ کو صدارتی محل کی بجائے اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ میں رکھا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیدار اس بات کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہوسٹ نہیں کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ کر کے اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ میں انہیں رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں جگہ دی جاتی ہے. پھر وہ ہوتا ہے جس کا ڈر نجیب اللہ کو تھا، وہ خبر جو کہ ان کے دوست نے دی کہ وہ ایئرپورٹ جا رہا ہے، اب وہی خبر اس دوست نے دی کہ وہ اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ میں نجیب اللہ موجود ہے اور طالبان اگر حملہ کرنا چاہیں تو کریں. پھر وہ گھڑی آئی 27 ستمبر 1996 کی، جب طالبان اس اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے اور نجیب اللہ کو قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کھلی فضا میں باہر چوک پہ ایک کھمبے سے بھی ٹانگ دی. اچھا، تو یہ سب اشرف غنی صاحب کے علم میں تھا. کسی بھی وقت اشرف غنی صاحب کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا. اشرف غنی صاحب کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے افغان طالبان، اور انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا آپس کی بات. تو اشرف غنی صاحب یہ گیج کر چکے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی نجیب اللہ پارٹ نہ ہو جائے. جان بچا. یہاں ایک خبر وہ دوست جس کی میں نے بات کی کہ اس نے مخبری کی نجیب اللہ کی طالبان کو، اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق طالبان اسی شخصیت کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک بار جس طرح آپ نے اس دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، طالبان کی پیٹھ میں بھی چھرا گھونپا تھا. اس شخصیت کا نام ہے جنرل عبدالرشید دوستم، اور طالبان اس شخصیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری خبر ہے. جی تیمور. صحیح بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری جو ہے انی وسیم نے ہم سب کو بتائی ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جو آڈینس ہے ہماری وہ اس سے کافی مستفید ہوئی ہوگی. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغان طالبان نے ایک ان ایکسپیکٹڈ پریس کانفرنس کی، جس میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کو یہ بتایا اور واضح طور پر اپنا پیغام دیا کہ اس بار جو ہے ان کا جو سیاسی نظام ہے وہ پچھلی بار سے تھوڑا سا مختلف ہوگا، اور جو عورتوں کے حقوق ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی. ناظرین، ایکسکلوسیو ڈیٹیلز افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے ہم لیں گے اپنے تجزیہ کار انی وسیم سے. انی، افغانستان کے مستقبل پر بات کرتے ہیں، آپ سے ایکسکلوسیو ڈیٹیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سٹیک ہولڈرز کی اور سیاسی ماہرین ہیں ان سب کی نظر اس وقت یہی ہے کہ کیسا نظام آئے گا افغانستان میں، طالبان کیسا نظام لانا چاہیں گے. اس حوالے سے ہمیں بتا دیجیے. تیمور، جب سن 1989 میں افغانستان سے سوویت انخلا ہو رہا تھا جی، تو عوام بڑی خوش تھی. ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے تھے کہ اب افغانستان بہتری کی طرف چلے جائے گا، بہتر فیز میں داخل ہو جائے گا. صحیح. لیکن کیا ایسا ہوا؟ جواب ہے نہیں. صحیح. کچھ ایسا ہی اس امریکی فوجی انخلا کے بعد بھی گمان کیا جا رہا ہے بڑے لیول پہ کہ آنے والے دنوں میں افغانستان میں گو کہ طالبان کے کنٹرول میں ہی، لیکن کچھ بہتر فضا نظر آئے. صحیح. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال سے جواب ہے نہیں. اچھا. آنے والے لمحات میں ویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے اس بیانیے کو، لیکن امن، سکون یہ دور دور تک کہیں نہیں ہے. کشیدگی ہی کشیدگی ہے، تلخی ہی تلخی ہے. کیسے ہے، کیوں ہے، اگلے چند لمحات میں اس پہ بحث کر لیتے ہیں. ایک بہت بڑی کنسرن پوری دنیا میں اس وقت فیل کی گئی ہے تیمور جی، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا اپنے فوجی انخلا کو انجام دینے میں. بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، تھنک ٹینکس اس پہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، بڑی پبلشنگز ہو رہی ہیں، لٹریچر بھرا جا رہا ہے کہ امریکہ اتنی تیزی سے کیوں نکلا یہاں سے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اتنی تیزی سے کیوں نکلا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسا موو ہے، تو اپنی کم علمی کی بنیاد پہ میں بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک
ایکسیلنٹ موو ہے امریکہ کا، جو کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، مستقبل کو بھانپتے ہوئے امریکہ نے اس فضا میں لیا ہے ایک ایکسیلنٹ موو اسٹریٹجیکلی. اس کے خد و خال مختلف ہو سکتے ہیں، نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی بقا بچانے کے لیے، مستقبل میں اپنی ریلیونس قائم رکھنے کے لیے امریکہ کا یہ ایک ایکسیلنٹ موو ہے، ایک سمارٹ موو ہے، جس پہ اینتھنی بلنکن امریکی سیکرٹری خارجہ اور بائیڈن انتظامیہ کو میں کم سے کم منیم آپ تو ایکسیلنٹ موو کہہ رہے ہیں، لیکن دنیا اس کو نہیں مان رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ افغانستان میں پوری طرح فیل ہو چکا ہے. نہیں، فیل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہزیمت اٹھائی ہے، شکست اٹھائی ہے، بدترین شکست اٹھائی ہے، لیکن اس لیول کی شکست کو بڑی شکست میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے امریکہ نے موو اچھا صحیح. تو اس وجہ سے میں اسے سمارٹ کہہ رہا ہوں. یہ بہت ایکسیلنٹ موو ہے اینتھنی بلنکن اور ان کے آس پاس کے رفقا کا. ایک اور سوال جو کہ گردش کر رہا ہے اس فضا میں تیمور، وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی یہاں سے چلا گیا ہے؟ امریکی افواج تو یہاں سے جا چکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگلے 15-20 دن میں جو 650 ٹروپس ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ مجموعی طور پہ امریکہ کیا یہاں سے چلا گیا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں. اچھا. کیونکہ بظاہر امریکی افواج وہاں سے نکلی ہیں. امریکہ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے جا رہا ہے. امریکی افواج کا نکلنا یہاں پہ جو ہے میرے خیال سے، میرے لحاظ سے عوام گڑبڑ کر رہی ہے، لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں اسے گیج کرنے میں، کہ لوگ یہ تصور کریں کہ امریکی فوج کے انخلا سے امریکہ یہاں سے نکل گیا. ایسا نہیں ہے. امریکہ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک انٹیکٹ ہے، موجود ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. تو یہ بھی قیاس آرائی ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں اس طرح ہوتی جائیں گی. وجہ کیا ہے اس سب کرنے کی؟ اتنا اہم خطہ امریکہ کے لیے، اتنا اہم خطہ پوری دنیا کے لیے، اتنا اہم خطہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ یہاں سے پوری طرح پول آؤٹ کر جائے. انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، جیسا کہ میں نے کہا. امریکہ اس وقت شاید آپ کو لگے کہ بات پری میچور ہے، لیکن میرا پورا اعتماد ہے کہ آنے والے دنوں میں فضا میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. امریکہ کا جو سوچ کا زاویہ ہے افغانستان کے متعلق، جو اسٹریٹجی ہے، جو پلان ہے، جو پالیسی ہے، وہ عین ممکن ہے کہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. اچھا. وہ اسٹریٹجی جس کے تحت براہ راست امریکی فوج افغانستان میں کودی ہوئی تھی، اب وہ کام امریکی انٹیلیجنس پہلے سے زیادہ فعال ہونے کے ساتھ ساتھ، پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ کرے گی. اور یہ بات اپنی معلومات، اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی اسٹریٹجی میں چینج آیا ہے، اس کی پالیسی میکنگ میں چینج آیا ہے، وہ یہاں سے نہیں جا رہا. صحیح. اسے کوٹ ان کوٹ میں نوٹ کریں، امریکہ یہاں سے نہیں جا رہا. اچھا. یہ بھول جائے کہ امریکہ یہاں سے جائے گا. بچے ہیں کیا وہ کاکے ہیں ننھے منے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. عقب میں چائنا بیٹھا ہے، بالکل اس علاقے میں رشیا بیٹھا ہے، اسی علاقے میں کہیں ایران بیٹھا ہے، اسی علاقے میں اور اس کا الائے انڈیا بھی بیٹھا ہے. درست. اسی علاقے میں پاکستان بیٹھا ہے. اسی علاقے سے چائنا کے مفادات کا جو سب سے بڑا میراث ہے، جو ثمر ہے، جی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، وہ اس علاقے سے جڑا ہے. کیسے ممکن ہے کہ امریکہ یہاں سے نکل سکے؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ آپ نے شطرنج اگر کھیلی ہوتا ہے تو شطرنج کی چالیں چلتے ہوئے کئی دفعہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. صحیح صحیح. شطرنج کی میز پہ، عالمی شطرنج کی میز پہ یہ جو چال امریکہ نے چلی ہے، میرے لحاظ سے this is one of the smartest moves that could ever be played. ایک بہترین چال، تمام چالیں جو کہ چلی جا سکتی تھی اس میز پہ، وہ ان میں سے ایک بہترین چال امریکہ نے چلی ہے. اور اسے انڈورس کرنے کے لیے میں دا ہندو، بھارت سے جاری ہونے والے دا ہندو کو کوٹ کرتا چلوں، جو اینتھنی بلنکن کو کوٹ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ our mission in Afghanistan is successful, says US Secretary of State Blinken. ایک اور سیکٹری خارجہ کی کئی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت، اور اس سیکٹری اسٹیٹ کا نام ہے ہنری کسنجر. ہنری کسنجر نے اپنے دور میں ایک بات کی تھی، اور وہ بات آج اس پورے بیانیے کو انڈورس کرتی ہے کہ امریکہ کے کوئی دوست نہیں ہے، امریکہ کے کوئی دشمن نہیں ہے. اگر امریکہ کا کچھ ہے تو وہ اس کے مفادات ہیں، اور امریکہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اچھا.
لارجر پکچر میں جب آپ چیزوں کو دیکھیں تیمور تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ لوکیشن ہے, دنیا کا اہم ترین خطہ ہے سینٹرل ایشیا اور افغانستان. بالکل یہاں سے دنیا کی تمام بڑی قوتوں کے انٹرسٹ وابستہ ہیں. صحیح. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ دہانہ ہے, یہ وہ نہج ہے جہاں پہ گیم انٹرسٹنگ ہوتی ہے, دلچسپ ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں ادھر رشیا کودنے والا ہے, کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں یہاں چین کودنے والا ہے, کہیں واقعی ایک گریٹر گیم سٹارٹ ہونے لگی ہے. یہ جو ہم بات اپنے اسکرپٹ میں ہم نے چلایا اس میں گریٹر گیم, یہ اسی کی تشریح میں کرنا چاہوں تیمور. آپ نے بالکل صحیح پرکھا ہے. ایران کہیں ہے, رشیا کہیں ہے, چائنا کہیں ہے, امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کہیں ہے, اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہاں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز داعش, القاعدہ یہ موجود ہیں. القاعدہ کے بارے میں لوگوں کا گمان ہے کہ نہیں ہے, خبر ہے کہ القاعدہ بھی کسی بھی وقت کھڑی ہو سکتی ہے دوبارہ. تو آنے والے دنوں میں ادھر جو ایک نئی بساط بچنے جا رہی ہے تیمور, بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے, لیکن سب ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بساط بچنے جا رہی ہے یہ پہلے سے زیادہ تلخ, پہلے سے زیادہ شدید اور پہلے سے زیادہ کشیدہ ہے. تخریب کاری, سیبوٹاج, دھوکہ, ڈیسیٹ, یہ وہ عناصر ہیں جو کہ آنے والے جنگوں میں جو کہ یہاں لڑی جانی ہیں, اس گرے زون میں لڑی جانی ہیں, اے سیمیٹرک وارفیئر جو کہ یہاں لڑی جانی ہے, یہ اس کے کیریکٹرسٹکس ہوں گے. رشیا, چائنا اور ایران, ان کی جو پریزنس ہے اس کے متعلق دنیا کے اہم ترین اخبارات و جرائد نے بڑی خوبصورت خبریں لگائی ہیں. عرب نیوز کہہ رہا ہے کہ رشیا واز ریڈی فار طالبانز ون ڈیو ٹو لانگ ٹائم کانٹیکٹس. اس کے علاوہ آر ٹی خبر دے رہے ہیں کہ طالبان more sober and rational than last time, says China. Foreign policy امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ China won't repeat America's mistakes in Afghanistan. اور Eurasian Times کہہ رہا ہے کہ as Taliban seizes power, China poised to make big gains in Afghanistan. تو ایشیا ٹائمز کا یہ ایک مضمون ہے جو کہ بڑی خوبصورتی سے ساری چیز کو سم اپ کر رہا ہے جی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ کابل میں ہونے والے واقعات صرف کابل تک محدود نہیں ہیں, اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس ہوں گے. ایشیا ٹائمز کا وہ آرٹیکل, What happens in Kabul does not stay in Kabul. اچھا, تو یہ وہ واقعات ہیں. یہ تو ہوگی لارجر پکچر ہے. ایک اس میں ایک اور رنگ میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں, ہمارے پاس وقت ہے. جی جی بالکل. یہ ساری تو چیزیں وہ ہیں جو کہ صفاتی سطح پہ, عالمی سطح پہ ہو رہی ہیں, لیکن تیمور ایک ایسا بھی بہت سینسیٹیو, بہت حساس اینگل ہے اس چیز کا جو کہ مذہب سے جڑا ہے اور مذہبی عقائد سے جڑا ہے. صحیح. میں کم سے کم اس بات کو بائی کرتا ہی نہیں ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریلیجس اینگل نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اور بڑے سے بڑا واقعہ کہیں نہ کہیں اس میں مذہب اور دین شامل ہے. بالکل. دو اہل سنت طبقہ فکر کے ہاں دو فقہ رائج ہیں, جن میں سے ایک فقہ حنفی کہلاتی ہے اور دوسری فقہ سلفی کہلاتی ہے. صحیح. اس کا تذکرہ میں کیوں کر رہا ہوں, یہ آنے والے لمحات میں آپ کو اندازہ ہوگا. حنفی فقہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار, اور سلفی جو امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار. حنفی فقہ کے ماننے والے وہ لوگ جو کہ نظریات میں ذرا نرم آپ کو معلوم ہوتے ہیں. صحیح. اس کے برعکس سلفی وہ طبقہ ہے جو کہ نظریات میں تھوڑا سا سخت معلوم ہوتا ہے اور آپ کو اور تھوڑا سا ذرا زیادہ سخت معلوم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹھیک ہے غلط نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ دو فقہ ہیں اور یہ اہل سنت کے ہاں رائج ہیں, تو ان کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے. بالکل بے شک. یہ جو نظریات ہیں یہ آپ کو تعلیمات میں نظر آتے ہیں, اور وہ لوگ جو انہیں فالو کرتے ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں, ان کی زندگیوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ کا ماننے والا اس کے عقائد ذرا آپ کو نرم معلوم ہوتے ہیں, اور سلفی فقہ کا ماننے والا اس کے عقائد میں آپ کو ذرا سختی معلوم ہوتی ہے. ٹھیک. افغانستان میں بہت سے پلیئرز ہیں جیسا کہ میں نے کہا, جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ تو ہیں ہی. اس کے علاوہ طالبان وہاں قابض ہیں. طالبان کا تعلق بنیادی طور پہ مکتبہ دیوبند سے ہے, یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ, حنفی فقہ کے پیروکار ہیں. ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے داعش. ہم بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ داعش یہاں موجود ہے. بالکل. داعش کا تعلق سلفی فقہ سے خاص الخاص جوڑا جاتا ہے, یعنی امام عبد الوہاب کے پیروکار. بالکل اسی طرح القاعدہ جس کے کھڑے ہونے کے امکانات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں, وہ بھی سلفی فقہ کے پیروکار تسلیم کیے جاتے ہیں. ادھر ہی کہیں فاطمیون, ایران کی پراکسی فاطمیون بیٹھی ہے جو کہ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے. صحیح. ہزارہ کمیونٹی ہے اور دیگر بہت سی کمیونٹیز ہیں جو کہ جن کی اپنی ایک مذہبی انکلینیشنز ہیں.
دنیا میں جو اس وقت چیز چل رہی ہے تیمور، ایک تھیوری چل رہی ہے، وہ یہ ہے، اور اس کی کوشش ہوگی، ہو سکتی ہے نہیں، ہوگی، اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس فرق کو جو کہ ان فقہوں میں ہے، مذہبی بنیادوں پہ، عقائد کی بنیاد پہ، جو چھوٹے موٹے فرق ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، انہیں کسی طرح دنیا کی بڑی قوتیں ایکسپلائٹ کریں. صحیح. کر سکتی نہیں ہیں، کریں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریں گی. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس ڈیوائڈ کو جو کہ مسلم امت میں ہے، اس وقت مسلمان امت میں ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسے ایکسپلائٹ کیا جانا، یہ ایک چنگاری یہاں پیدا کر سکتا ہے. اور جب چنگاری پیدا ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ آگ پیدا کرنے سے وہ چیز روک سکتی ہے. میں کم سے کم یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جب یہ ساری فیکشن، یہ ساری قوتیں یہاں ہیں، اہل سنت بھی ہیں جن میں حنفی فقہ، سلفی فقہ کی ایک اکثریت ہے، اور اہل تشیع برادران بھی یہاں موجود ہیں، تو کہیں میرا ریزرویشن یہ ہے کہ کہیں انہیں لڑانے کے لیے فورن پاورز کوشش نہ کریں. امریکہ کا میں نے کہا پول آؤٹ کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ اب اس شطرنج کی میز پہ کون کہاں کھڑا ہے، اور ایک دفعہ وہ تخمینہ لگا لے کہ کون کہاں ہے، پھر وہ اپنی چال چلیں گے. امریکہ دوبارہ تو یہ وہ چال ہو سکتی ہے، یہ وہ چال ہو سکتی ہے کہ کسی طرح مذہبی سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر کے ایک بڑا گیم، جسے میں گریٹر گیم پہلے کہہ چکا ہوں، اسے سٹارٹ کیا جائے. تو آگ اور خون کا یہ کھیل تو ہے ہی. ضرورت پڑنے پر امریکہ دوبارہ سے کود سکتا ہے. امریکہ اس میں ہے، امریکہ اس پوری پکچر میں ہے. یہ تصور کوئی نہ کرے کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے. صحیح. امریکی افواج کا نکلنا امریکہ کے نکلنے سے مختلف ہے. امریکہ یہاں سے نہیں جا رہا. صحیح. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہاں اس ساری پکچر میں یہاں لال رنگ شامل نہ ہو جائے. میں امید کرتا ہوں میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی. اب ذرا اپنی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے مفادات سے متعلق. افغانستان کی سچویشن تو یہ ہے تیمور، امن کہیں نہیں ہے. ایک گریٹر گیم شروع ہونے جا رہا ہے جس کی ہم نے عکاسی کر دی ہے اپنے اسپیشل سیگمنٹ میں. پاکستان کے لیے کچھ کنسرنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ سے ایک ماہ پہلے ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے ایک بات کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں کہ سلیپر سیلز کے ایکٹیو ہونے کا اندیشہ ہے. بالکل بالکل. اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ اندیشہ بڑا جائز ہے، بڑا جینوین ہے. ظاہر ہے ڈی جی آئی اسپیار ہم کی فنگر ٹپس میں ساری چیزیں. سلیپر سیلز کا ایکٹیو ہونا پاکستان کے امن کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. ہمارے اکابرین، تمام سیاسی اور غیر سیاسی اکابرین، میری گزارش ہے کہ ذرا اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. بڑی سنجیدگی ہے ریاست پاکستان کی اعلیٰ ترین سطحوں میں. اس پہ ایک جامع حکمت عملی ہمیں چاہیے، اور سلیپر سیلز کا ایکٹیو ہونا اسے کسی طرح ہم نے روکنا ہے. صحیح. تحریک طالبان پاکستان، یہ نام کافی عرصہ انڈر دا کارپیٹ رہا، لیکن کچھ دنوں سے پھر یہ نام ہمیں سننے کو مل رہا ہے. تو کہیں پاکستان کے امن کو اس سے خطرہ نہ ہو، یہ میری کنسرن ہے. افغانستان میں تو خیر امن نہیں آنے جا رہا، لیکن پاکستان میں امن کی صورتحال نہیں بگڑنی چاہیے، اور انشاءاللہ بگڑے گی بھی نہیں. تو اس کا نچوڑ اگر نکال لیتے ہیں، افغان حکومت بنانے کا عمل ایک چل رہا ہے. امریکہ بھی اس میں براہ راست تو نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہے. روس بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہے، چین بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہے، ایران بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہے. میری یہ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ افغانیوں کو اپنا مستقبل ڈیسائیڈ کرنے کی آپ ذرا قوت دے دیں. انہیں خود فیصلہ کر لینے دیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ جو عالمی قوتیں ہیں یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جائیں، اپنے مفادات کو ذرا پس پش ڈال دیں، سے میری گزارش ہے. اور ذرا ایک دفعہ انہیں دیکھ لیں کہ وہ کون سے نام سامنے لاتے ہیں حکومت سازی کے لیے. لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا اختتام اس نوٹ پہ کہ کہیں یہ فورن پاورز جو کہ اتنی انٹرسٹڈ ہیں، کیا یہ اتنی آسانی سے انہیں جانے دیں گی؟ نہیں. آخری مسکراہٹ کون لے گا اس پوری چیس کی ٹیبل پہ، شطرنج کی میز پہ؟ who will have the last laugh؟ یہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ پکچر ابھی باقی ہے. بالکل پکچر ابھی باقی ہے. ناظرین، بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ افغانستان میں جو امریکی فوج ہے ان کا انخلا مکمل طور پر ہوگا، لیکن ابھی تک سٹیکس موجود ہیں امریکہ کے اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے بھی. اور جیسے کہ انیب وسیم صاحب نے اس کھیل کو شطرنج کا کھیل کہا ہے، اور دیکھتے ہیں اس شطرنج کے کھیل میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. بہت بہت شکریہ انیب آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا میرے لحاظ سے. دیکھتے رہیے اے بی سی نیوز، کیونکہ اے بی سی نیوز ہے سچ کی تلاش. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.